बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर और नाजरीन जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। हम देखते हैं कि ग्राउंड रियलिटी के ऊपर हमारी पब्लिक अवेयरनेस के लिए कौन सी ऐसी ज़रूरत होती है जिसको हमारी कम्युनिटी में मिस किया जा रहा होता है, या प्रॉपर वो मैसेज जो आप सुनना चाहते हैं या आपको डिलीवर करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा होता। तो हम ग्राउंड रियलिटी से उठने वाले सवालात को अपने प्रोग्राम में एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। आज का हमारा मौजू ये होगा कि जितने भी ऐसे हमारे लोग हैं, क्योंकि हमारा जो मुल्क है ये 25 करोड़ की आबादी है, अगर ओवरऑल हम अपने खित्ते की बात करें, बर-ए-आज़म एशिया की बात करें, तो यहाँ पे लिटरेसी रेट कम होने की वजह से लोगों को वो अवेयरनेस अपनी सेहत के बारे में नहीं है जो कि होनी चाहिए। तो सेहत चूँकि बहुत ज़रूरी है और फिर इंसानों की सेहत का ख्याल रखना ये उससे भी ज़रूरी है। बीइंग अ प्रोफेशनल डॉक्टर हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जो हमारे कम पढ़े लिखे लोग हों हम उनको उनकी सेहत के बारे में मुकम्मल आगाही दें, मुकम्मल उनको रोशनास करवाएं कि उनकी बॉडी के अंदर होने वाली तब्दीलियाँ, उनके जिस्म के ऊपर आने वाले सिम्टोमेटिकली चेंजिंग वो क्यों आते हैं, और फिर उसके मुताबिक उन्होंने अपने आप को डील करने के लिए, अपने आप को इनसे बचाने के लिए कौन सी जगह का रुख इख्तियार करना होता है, कौन सी स्पेशलिटी में जाना होता है, या कैसे अपने आप को बीमारियों से बचाना होता है। ये हमारा असल में पर्पज़ है, मकसद है, विजन है इस प्रोग्राम का। तो जितने भी हमारे नाजरीन जो हमें रेगुलर बेस पे हेल्थ स्पेशल शो को देखते हैं, तो आज के हमारे इस मैसेज में ये होगा कि ऐसे लोग जिनको वायरल डिजीज़ होती हैं, क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं, बीमारियां बढ़ जाती हैं, और ख़ास तौर पे हेपेटाइटिस सी जैसी मूजी बीमारी या एड्स जैसी बीमारियां, या इसके अलावा नशे की जो लानत है जो पूरे मुआशरे में फैल चुकी है और कैंसर की तरह सर्वाइव कर रही है आगे। तो इसके ऊपर बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में कंसल्टेंट पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट जनाब डॉक्टर नूरुज़्ज़मान रफ़ीक साहब को दावत दे रखी है, जिस सर का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, चूँकि सर पूरी दुनिया में घूमते हैं, ओवरऑल इनका पूरे खित्ते पे नज़र होती है, और हमारे पब्लिक सेक्टर के अंदर डिफरेंट स्कूल्स, कॉलेजेस और डिफरेंट ऐसे शॉपिंग मॉल्स और डिफरेंट ऐसे एरियाज़ जहाँ पे लोग ज़्यादा कम्युनिटी में इकट्ठे होते हैं, तो सर का वहाँ पे कंसर्न होता है लोगों को मोबिलाइज़ करना, मोटिवेशन करना, और उनको बीमारियों के मुतल्लिक अपनी हिफाजत के लिए आगाही मुहिम को चलाते हैं। और इसी तरह ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो कैंपिंग भी करते हैं और सर लीड भी करते हैं हेपेटाइटिस और एड्स जैसी मूजी बीमारियों के हिफाजती प्रोग्राम को। तो सर मैं अपने शो में आपको वेलकम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। उसके बाद हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर महक फातिमा जो माहिर ग़िज़ाइयत हैं, क्योंकि अगर इनमें से कोई बीमारी आपके ऊपर आ गई, फिर उस बीमारी के आपके ऊपर इफ़ेक्ट क्या होंगे, आपकी इम्यूनिटी किस तरह कंप्रोमाइज़ हो जाएगी, फिर आपको खुराक की कब ज़रूरत पड़ती है, फिर आपने खुराक कौन कौन सी लेनी होती है, इसके ऊपर जो मुतल्लिक आपको इसके मुताबिक जो आपको आगाही देनी है, या आपको हमने अवेयरनेस देनी है, या आपको अपना मशवरा देना है कि अगर आपको कोई क्रोनिक बीमारी है तो उसको आपने कैसे टैकल करना, और उस बीमारी के दौरान में आपने क्या खाना क्या नहीं खाना। तो इस पर हमने अपने स्टूडियो में दावत दे रखी है माहिर ग़िज़ाइयत को। डॉक्टर साहब हम आपको भी अपने शो में वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच। अब बीमारियां फैलती हैं, डॉक्टर साहब आपको ये बताते हैं कि बीमारियां कैसे फैलती हैं, आपने अपने आप को किस तरह प्रिवेंट करना। अब हमारे मुआशरे में चूँकि आजकल ब्यूटी सैलून के ऊपर अपने आप को तैयार करना, शादियों के ऊपर, फंक्शन के ऊपर, पार्टीज़ के ऊपर, या शेविंग करनी, ऑफिस जाते हुए अपनी सेटिंग करनी, बालों की सेटिंग करवानी, मेल और फीमेल के अंदर ये रुझान दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। अब जितने भी हमारे सैलून्स होते हैं, जितने हमारे हमाम होते हैं, जितने हमारे ब्यूटी पार्लर्स हैं या एस्थेटिक क्लिनिक हैं, उनके ऊपर जो लोग काम करते हैं उनकी किस तरह ट्रेनिंग करवाई जाती है ताकि वो जो औजार आपकी बॉडी के ऊपर यूज़ करें वो किस तरह स्टरलाइज होने चाहिए या वो डिस्पोजेबल होने चाहिए, ताकि आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी वायरल डिजीज़ एक से दूसरे में ट्रांसफ़र ना हो। जैसे ये कहा जाता है कि हेपेटाइटिस या एड्स जैसी या इस तरह की जितनी भी वायरल बीमारियां होती हैं वो एक दूसरे से ट्रांसफ़र होती हैं, ब्लड के थ्रू होती हैं, कोई औजार का इस्तेमाल करना, दांतों के औजार का इस्तेमाल करना। तो इस पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में चूँकि मौजूद हैं सर बाबर महमूद साहब, जो कि सर्टिफाइड ट्रेनर हैं, जो ट्रेंड करते हैं ब्यूटिशन को, जो पार्लर चलाती हैं उनको, इसी तरह जो एक्सपर्ट होते हैं ब्यूटिशन और सैलून का काम करना जानते हैं लोग, तो उनको सर एक ट्रेनिंग देते हैं और रेगुलर बेस के ऊपर इनके डिफरेंट सेशन चल रहे होते हैं और डिफरेंट कॉलेजेस और इस तरह यूट्यूब के ऊपर भी सर मौजूद हैं। तो सर मैं आपको भी अपने हेल्थ स्पेशल शो में वेलकम करता हूँ। शुक्रिया डॉक्टर तनवीर अरशद साहब। जी नाज़रीन, अब हम आगाज़ करेंगे
سب سے پہلے میں ڈاکٹر نور الزمان رفیق صاحب سے، چونکہ وہ ہیلتھ کنسلٹنٹ ہیں، تو میں سر سے یہ جانوں گا کہ پبلک کو کس طرح آپ اویئر کرتے ہیں اپنے سیمینار کے تھرو، یا سر جس طرح بھی آپ لوگوں کو جب نکلتے ہیں فیلڈ کے اندر تو کس طرح کی کیٹیگری کے لوگ یا انفیکشن والے لوگوں کو آپ زیادہ دیکھتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ایک تو موقع دیا ایک ایسے ٹاپک کے اوپر، اور خاص طور پہ ابھی آپ جس وقت بات کر رہے تھے وائرل بیماریوں کے حوالے سے، جو کہ لوگوں کے ذہن میں نہیں آتا اس طریقے سے، اس کے پھیلنے کے طریقوں کے بارے میں بھی لوگوں کو نہیں معلوم، اور اسی طریقے سے آپ نے بات کی نشے کے حوالے سے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر اس وقت ایک بہت بڑا نمبر ایسا ہے، جب ہم بات کرتے ہیں ہیپیٹائٹس کی، ابھی آپ نے بات کی، تو ہمارے یہاں پہ ہر 9واں بندہ ہیپیٹائٹس سی جو ہے اس کو موجود ہے اس میں۔ اسی طریقے سے میں وائرس کی بات کر رہا ہوں، ہر دوسری طرف دیکھیں تو تقریباً 2% لوگ ایسے ہیں جن کے اندر ہیپیٹائٹس بی کا بھی مسئلہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر HIV کی بات کریں تو HIV جو کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے ایڈز کا نام لینا بھی لوگ کہتے تھے کہ زبان جو ہے وہ بھی شاید ناپاک ہوگی، جی ایسے، اور مجھے پتہ ہے کہ ہمیں کتنا مشکل ہوتی تھی اس کی شعور بیداری کے حوالے سے، اویئرنیس کے حوالے سے لوگوں کو بتانے میں کہ کن کن طریقوں سے پھیلتی ہے اور کس طریقے سے یہاں پہ مسئلہ بن رہا ہے۔ اصل میں یہ بیماریوں کو لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید ان کے بارے میں ہمیں اگر پتہ چلے گا تو لوگ زیادہ وہی کام کریں گے جن کے ذریعے سے یہ پھیلتی، یعنی ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ ایک جنسی بیماری ہے، جی ایسے، اور یہ جنسی تعلقات سے ہی صرف پھیل سکتی ہے۔ لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ یہاں پہ تو یہ بیماری جو ہے کسی اور روٹ سے آ رہی، خاص طور پہ جو ٹیکے انجیکشنز سرنج کو شیئر کرتے ہوئے وائرس ایک سے دوسرے کو منتقل ہو رہا ہے، اور پاکستان میں بھی اس کی جب ایپیڈیمک آئی تو اٹ واز اے کنسنٹریٹڈ ایپیڈیمک، یعنی وہ یہ تھا کہ وہ صرف اور صرف ایسے لوگ جو کہ ٹیکے سے نشہ کرتے تھے آپس میں سرنجز کو شیئر کرتے تھے، دوسرا وہ دندان ساز کے پاس جاتے تھے، اور تیسرا اسی طریقے سے دندان ساز کے علاوہ جو ابھی آپ نے سیلونز کی بات کی وہاں پہ جاتے تھے اور وہ ریزر کو شیئر کرتے تھے، اور اس طریقے سے تو وہ بیماری جو ہے وہ ایک سے دوسرے کو منتقل ہو رہی تھی۔ تو وہ ایک جو کانسیپٹ تھا لوگوں کے اندر کہ یہ بیماری جو ہے وہ صرف جنسی تعلقات سے ہو سکتی ہے، وہ لوگوں کا کلیئر ہونا شروع ہوا، اور پھر ہم نے اس کو ساتھ ساتھ لے کے چلے، لوگوں کو یہ بتایا کہ ہیپیٹائٹس بی، ہیپیٹائٹس سی اور HIV ان کے پھیلنے کے طریقے ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی لوگوں کے ذہن میں یہ آ جاتا ہے کہ جی ہیپیٹائٹس بی اور سی، ہمارے ملک میں پانی بہت گندا ہے، صرف اسی سے پانی سے پھیلتی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہیپیٹائٹس اے تو پانی کا تھا، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں بی اور سی کی تو اس کا پانی کے ساتھ تو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ قوت مدافعت جس میں آپ نے ابھی بات کی ان کے اندر ہو، تو یہ والا سلسلہ جو ہے ہمارے شعور بیداری میں پھر ہمارا سب سے پہلا یہ ہوتا ہے کہ ایسی جگہیں جہاں پہ کہ کمیونٹی کے لوگ زیادہ جاتے ہیں، ابھی آپ نے بات کی تھی جس طریقے سے پارلرز، باربر شاپس، ہم مہینے میں کم از کم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم ان کو بھی کہیں پہ اکٹھا کر لیں، ٹھیک ہے، ان کو بھی بتائیں کہ بھائی یہ ریزر جو ہے اس کو استعمال کرنے سے ایک سے دوسرے کو کیسے متاثر ہوتا ہے ریزر، اور کس طریقے سے یہ بیماری پھیل سکتی ہے۔ اسی طریقے سے کمیونٹیز ایٹ لارج اگر آپ دیکھیں، گاؤں کے لوگوں کو نہیں پتہ، گاؤں کے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک کویک کے پاس چلے گئے، ایک ماہر کے پاس نہیں گئے، انہوں نے جا کے وہاں سے جو ہے وہ اپنا جس وقت گئے اس نے اٹھ کے فوراً ایک ڈرپ لگا دی، ایک عورت جس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ڈرپ میرے لیے کتنی نقصان دہ ہے، اور پھر وہی والا اگر خدا نہ خواستہ اس میں وہ وائرس موجود تھا، ان میں سے تینوں بیماریوں میں سے کوئی بھی، وہ دوسرے میں انتقال کر گیا، وہ متاثر ہو گئے، اور اس طریقے سے جب وہ متاثر ہوئے اور اگر وہ حاملہ ہے اپنا اس کے حوالے سے ہونے والے بچے میں بھی ٹرانسمٹ ہونا شروع ہو گئے۔ تو وہ جو روٹ ہے اس کے بارے میں جب ہم لوگوں کو بتاتے ہیں تو وہ ایک بڑی ہی ضروری چیز ہے کہ لوگوں کو پتہ ہو۔ دوسرا پھر آ جاتا ہے کہ جی ان کو ہم کہتے ہیں جی کیسے نہیں پھیل سکتی، ٹھیک ہے، ایک تو ہے نا پھیلنا کیسے، آپ کیسے کرتے پریونشن کیسے، تو پھر ہم اس کے تحفظ کی طرف چلے جاتے ہیں، اور یہ اس طریقے سے یہ جو ہے نا ہمارا ایک سائیکل چلتا ہے۔ اور تیسرے ہمارے
آپ بھی جانتے ہیں کیمپس وغیرہ کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی کہ ہم مختلف علاقوں میں گاؤں میں جا کے کیمپس لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کیمپس میں صرف یہاں تک نہیں ہوتا کہ ایک ڈاکٹر جائے گا اور وہ جا کے چیک اپ کر رہا ہوگا، ہمارے ساتھ ڈائٹیشین نیوٹریشنسٹ وہ بھی ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ جو ہے فزیو والے ڈینٹل والے کمیونٹی اویئرنیس والے ایگزیکٹلی، اور سائیکالوجسٹ، تاکہ یہ سارے کے ساروں کا جس وقت وہ جا رہے ہوتے ہیں 8 یا 10 لوگ اکٹھے، تو اس وقت وہاں پہ اس کمیونٹی میں جا کے جب چیزیں بتاتے ہیں وہ بھی بڑے ہی آرام سے سنتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ ان میں سے کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے تو وہ ریزالو کرنے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارا پروسیس ہے شعور بیداری کے بارے میں۔ جی ناظرین، جیسے آپ نے دیکھا کہ سر نے بہت زبردست طریقے سے یہ ایکسپلین کیا کہ پبلک کو اویئرنیس دینا بیسیکلی مقصد ہے۔ دیکھیں آج کل میں اکثر اپنے سیمینار میں یہ کہتا ہوں کہ کنسلٹنٹ بہت زیادہ ہو گئے، ہر اسپیشلٹی کا بندہ آپ کو ملے گا، بیماریاں بھی اتنی بڑھتی جا رہی ہیں جتنے کہ کنسلٹنٹ بڑھتے جا رہے ہیں، اور جتنے کنسلٹنٹ بڑھنے جا رہے ہیں بیماری بھی اتنی بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اب ہم چونکہ کنسلٹنٹ تو پیدا کر رہے ہیں، لیکن ہم اس کی پریونشن جو ہوتی ہے، جو احتیاط ہے، بیماری سے بچانا کیسے ہے، اس کے اوپر کوئی بھی بات نہیں کر رہا۔ تو ہم نے بیسیکلی یہ جو ہیلتھ اسپیشل پروگرام ہے جس میں ہم ایکسپرٹ کو بلاتے ہیں اور ان کے منہ کے اندر سے جتنی بھی آپ کی مس کنسیپشنز ہوتی ہیں اس کو دور کرتے ہیں، اور جو ریالٹی ہوتی ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سر نے بڑے زبردست انداز میں بتایا کہ ہیپاٹائٹس بی، سی، ایڈز، یہ جو بیماریاں ہیں یہ جس طرح آگے آگے پھیلتی ہیں، اس میں سر نے ذکر کیا چونکہ زیادہ تر جو ہے وہ بیوٹی پارلر کا، آپ کے جتنے سیلون ہوتے ہیں ان کا زیادہ رول ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح جو شادی کے فنکشن ہے، باقی جو فنکشن ہے، اس پہ جب آپ تیار ہونے کے لیے جاتے ہیں تو ڈیفرنٹ قسم کے جو اوزار ہیں، ڈیفرنٹ قسم کی جو موڈیلٹی ہوتی ہیں وہ آپ کے اوپر یوز ہوتی ہیں۔ تو اس پر بات کرنے کے لیے کہ ہماری جو یہ جو سیلون کے اندر جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے، کیا ان کو بھی کسی گائیڈ لائن میں رکھا جاتا ہے یا ان کو بھی ٹرین کیا جاتا ہے؟ تو میں سر بابر محمود کی طرف جاؤں گا، چونکہ سر جو ہے وہ ٹرین کرتے ہیں جتنی بھی ہماری بیوٹیشنسٹ ہوتی ہیں، جتنے بھی ہمارے یہ ورکرز ہوتے ہیں کام کرنے والے سیلون میں۔ تو سر کے چونکہ ڈیفرنٹ کالجز ہیں اور ڈیفرنٹ چینلز ہیں جس کے تھرو یہ لوگوں کو ایکسپرٹ بھی بناتے ہیں، ان کو ٹیکنیک بھی دیتے ہیں، ان کو کاروباری معاملات میں بھی ان کو آگے لے کے چلتے ہیں تاکہ وہ روزگار کا ذریعہ بھی بنا سکیں۔ تو سر آپ جب یہ ٹریننگ دیتے ہیں تو اس میں جس سے سر نے یہ ساری بیماریاں بتائیں، ان سے بچاؤ کے لیے آپ اپنے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، جتنے بھی آپ سے سیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو آپ کس طرح گائیڈ کرتے ہیں؟ جی، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو اسپیشل ٹی وی کا اور ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے عوام تک ہماری جو آراء پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور ہم اس میں آج جو پیغام دیں گے وہ یہی دینے آئے ہیں کہ آپ نے جو ہمیں ذمہ داری سونپی ہے کہ پارلر پر جو ہے بہت زیادہ الزام ہے کہ یہ بہت زیادہ اوزار گندے ہیں، ہاتھ گندے ہیں، چہرہ گندا ہے، منہ گندا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے میں دین کی طرف جاؤں گا کہ اللہ پاک جو ہے نا خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے دین میں جو ہے وہ صفائی نفس ایمان ہے، اور صفائی نفس ایمان ہے تو جہاں صفائی ہے وہاں خدائی ہے۔ اور دین میں جب جاتے ہیں ہم وضو میں، غسل میں، تو 5 ٹائم کا جب وضو ہوتا ہے اس میں کلی بھی ہوتی ہے، اس میں ناک کی صفائی بھی ہوتی ہے، اس میں ہاتھوں کی صفائی بھی ہوتی ہے، اس میں سر کا مسح بھی ہوتا ہے، اس میں پاؤں کی صفائی بھی ہوتی ہے۔ یہ پیغام یہی ہے کہ صفائی نفس ایمان ہے، اسی طرح طہارت ہے، اسی طرح ہمارا جو مسئلے مسائل ہیں سارے دین سے جاتے ہیں۔ ہم بیوٹی کی دنیا میں آتے ہیں تو بیوٹی میں جو دوسرا لفظ ہم دیتے ہیں بیوٹی کا، وہ دیتے ہی صفائی، ٹھیک ہے، کہ اگر ہم بیوٹی خوبصورت ہونا چاہتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں اپنی دکان پر تو سب سے پہلے صفائی کا لفظ پیدا ہوتا ہے، اس کے بغیر ہم تنہا ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے آج سے 30 سال پہلے میں خود دیکھتا تھا، ایک بلیڈ ہوتا تھا تو 10 شیپیں کرتے تھے، 20 شیپیں کرتے تھے، یا وہ موٹا سا استرا ہوتا تھا جس کو ایک ہی اس میں اسی پہ رگڑتے تھے اور اسی میں جیسے دیہاتوں میں قصبوں میں ہم دیکھتے تھے ایک ہی نائی آتا تھا اور ایک ہی استرے کے ساتھ حمام ہوتے تھے، تو غسل خانے میں ایک ہی صابن چل رہا ہوتا تھا، ایک ہی تولیہ چل رہا ہوتا تھا۔ آج الحمدللہ یہ جو مسئلہ ہے، ہم جب سے ٹریننگ دے رہے ہیں اور آج اب لاہور میں بھی جائیں گے، کراچی میں جائیں گے، اسلام آباد جائیں گے یا دوسرے ملک میں جائیں گے تو سب سے پہلے ڈسپوزیبل ریزر بھی آ گیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد اسٹیلائزر آ گیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہاتھ دھونے کا جو لفظ ہے وہ کرونا نے بھی ثابت کر دیا کہ ہاتھ دھونا سائنس آج کہہ رہی ہے، ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے بتا دیا۔ اور جو بیوٹیشین ترقی ہی ان لوگوں نے کی ہے
جنہوں نے سب سے پہلے احساس دیا کلائنٹ کو کہ میں ہاتھ دھو رہا ہوں، کسی نے احساس دیا کہ میں ریزر صاف کر رہا ہوں، جبکہ یہ پیچھے جو نظام تھا، آج کلائنٹ اسی چیز میں سفر کر کے بھی دور پہنچتا ہے. آج تولیہ جو ہے وہ لگا کر الٹی نہیں آتی، آج ٹیشو استعمال ہو رہا ہے، آج ڈسپوزبل ریزر استعمال ہو رہا ہے، آج اسٹیلائزر میں اوزار جو ہیں وہ صاف کیے جاتے ہیں، جی صاف کیا جا رہا ہے. آج جو ہے وہ سپاری کھا کے بچہ جو ہے وہ کام نہیں کر رہا، آج وہ صاف ہونے کے لیے، اور کپڑے بھی اس کے اتنے صاف ہیں. آج وہ جو گاؤں کا ماحول ہے وہ بھی چینج سیپی کا، کہ وہ ایک ہی اس طرح سے لگا ہوا ہے، ایک ہی صابن، ایک ہی اپنا منہ بھی نہیں دھویا اور منہ سے بھی جھاگ نکل رہی ہے، تھوک نکل رہی ہے. آج وہ نہیں ہے، آج شاپ بن گئی ہے، آج صاف شاپ ہے، آج تولیہ بھی نہیں لگوانا چاہ رہا کلائنٹ کو. آج جو ہے نا، آج عوام کو بڑی اویئرنیس ہو گئی ہے. عوام خود کہہ رہی ہے کہ بھائی اگر آپ نے بیوٹی بننا ہے یا بیوٹی پارلر چلانا ہے یا سلون چلانا ہے یا ہیئر ڈریسر اچھا بننا ہے تو بھائی مجھے آپ پہلے تو آپ دیں نا صفائی. اور صفائی میں سب سے پہلے وہ ظاہری صفائی کے پارلر کی صفائی، پھر اس کی اپنی صفائی کرنے والا اس کی اپنی صفائی، جی اس کی صفائی، پھر ہزاروں کے یوں کر کے. آج جو کلائنٹ ہے ہمارا وہ یوں کر کے آنکھیں کھول کے دیکھ رہا ہے یہ بلیڈ پرانا تو نہیں لگا رہا، یہ ریزر کہاں سے نکال رہا ہے، یہ کینچی کہاں سے نکال رہا ہے، یہ سیزر کیا کر رہا ہے، یہ ہاتھ کیا کر رہا ہے، یہ فلاں کیا کر رہا ہے. وہ پورا ایک ذمہ داری سے اس نے ایک بیوٹیشین کو، یعنی ہم نے تو اپنی ورک شاپس میں اور کالجز میں سب سے پہلا سبق ہی یہ دے رہے ٹھیک ہے کہ بیوٹی کی دنیا میں رہنا ہے تو پہلے صفائی سیکھنی ہے، کیونکہ اخلاقیات آپ کی ہونی چاہیے، آپ کی اپنی باڈی سب سے پہلے اپنی صفائی کریں گے، اندر کی صفائی بھی کریں گے جسم کی، اور باہر کی صفائی بھی آپ کریں گے. اس کے بعد پارلر کی صفائی کریں گے، اوزاروں کی صفائی کریں گے، اور گفتگو میں نفاست پیدا کریں گے اور احساس دیں گے صفائی نفس ایمان. جی ناظرین، آپ نے دیکھا سر بابر محمود جتنے چونکہ پولائٹ وے کے اندر، خوبصورت انداز میں، نرم مزاجی کے اندر آپ کو میسیج ڈیلیور کر رہے تھے. سر نے یہ بیماریوں کے متعلقہ بتایا، انہوں نے اس کے متعلقہ احتیاط بتائیں کہ جہاں پہ ہم زیادہ جاتے ہیں، جہاں پہ زیادہ چانسز ہوتے ہیں لگنے کے. اب میں ڈاکٹر مہک فاطمہ کی طرف جاؤں گا کہ اگر ان میں سے کوئی بیماری لگ گئی، اب اس کے اوپر ہمیں اپنی امیونٹی ڈیولپ کرنے کے لیے کون سی خوراک لینی چاہیے؟ ڈاکٹر نور الزمان صاحب نے مجھے یہاں پہ بڑے اچھے سے بتایا ہے کہ کس طرح سے پھیلتی ہیں، اور سر نے ذکر بھی کیا تھا کہ ایسے لوگ، ضروری نہیں ہے کہ ہیپاٹائٹس سی اور بی ان لوگوں کو افیکٹ ہو جو اس طرح سے مطلب لائک سرکل میں رہتے ہیں یا کچھ بھی نہیں. وہاں پہ لو امیونٹی بھی ہو سکتی ہے ان کی. جن کی امیونٹی اسٹرانگ ہے ان کو وہ وائرل انفیکشن جلدی افیکٹ نہیں کرے گا، لیکن جن کی امیونٹی لو ہے، اب لو امیونٹی کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اپنی ڈائٹ اچھی نہیں لے رہے ہوتے ہیں، وہ پراپر نیوٹرینٹس نہیں لے رہے ہیں، جتنے ان کو نیوٹرینٹس چاہیے، منرلس چاہیے، وائٹامنس چاہیے، وہ باڈی کو وہ نہیں دے رہے ہیں. کیونکہ ہم لوگوں نے آج کل اپنے کھانے پینے کی روٹین اچھی نہیں رکھی ہوئی ہے. ہم فاسٹ فوڈ روٹیاں اور ہریسہ کھا لیا تو بس ہاں جی خوراک پوری ہے. اس کے علاوہ فروٹس لینا، ویجیٹیبل لینا، ڈرائی فروٹ لینا، یہ ہم نے بالکل، یا وہ معاشی حالت کی وجہ سے مزدور کے پاس وہ قابلیت نہیں ہے اس کو خریدنے کی، پہنچ نہیں ہے. ایگزیکٹلی. اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ فروٹ انٹیک اچھا ہونا چاہیے ہمارا، اور دوسرا ہمارا کیا کہتے ہیں ویجیٹیبلس، سبزیاں. لوگ آج کل کھانا مطلب نہیں سمجھتے اچھا کہ ہم لوگ سبزی کھائیں گے، وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو گوشت ہی کھائیں گے. سبزیاں لینی چاہیے، فروٹس لینے چاہیے. فروٹ میں ہر بار یہی کہتی ہوں کہ فروٹ جوسز نہیں، فریش فروٹس. فروٹ جوس جو ہے وہ آپ کا. ناظرین جوسز کی بات آتی ہے تو ڈاکٹر صاحبہ نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ جہاں پہ بھی جوسز کی بات آتی ہے ہم جوسز کیوں منع کرتے ہیں؟ کیونکہ اس میں فرکٹوز ہوتی ہے جو آپ کی باڈی میں کم استعمال ہوتی ہے، بالکل، اور فیٹی لیور ہوتی ہے، اور فیٹی لیور کا خطرہ ہوتا ہے. فیٹی لیور کا خطرہ ہوتا ہے. آپ کا ایبڈومن جو ہے اس پہ بھی، اسٹمک پہ بھی وہ فیٹ کرتے ہیں، لیور پہ بھی، اور وہ آپ کا کیا کہتے ہیں ویٹ گین پہ بھی جاتا ہے. جی ناظرین، یہاں پہ ہم لیتے ہیں ایک بریک کے بعد ڈاکٹر صاحبہ سے یہیں سے ہم دوبارہ سٹارٹ کریں. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ بڑی خوبصورت انداز میں ہم باتیں کر رہے تھے، اور پبلک کو پیغام بھی اسمائلی فیس میں دینا چاہیے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ مسئلہ کوئی زیادہ سیریس نہیں ہے، اور اگر تھوڑی سی بھی احتیاط کی جائے تو یہ مسئلہ ریزالو ہو سکتا ہے، حل ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ جی آپ سٹارٹ کریں. ہاں جی، میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ کی امیونٹی جو ہے اس کو پہلے تو آپ اپنا اچھا کریں، امیونٹی کو اسٹرانگ کریں. اس میں میں ہر بار شو میں یہی کہتی ہوں کہ فروٹ جوسز کی جگہ آپ فریش فروٹ انٹیک رکھیں، سبزیوں کا اچھا انٹیک کریں، کیونکہ آپ کو وائٹامن B6، پھر اس کے بعد وائٹامن A B C سارے جتنے نیوٹرینٹس ہیں، آپ کو پوٹیشیم ہے، آپ کو جو ہے میگنیشیم، ایگزیکٹلی آئرن، ہر چیز آپ کو ویجیٹیبلس اور فروٹ سے مل رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو پروٹین آپ کا جو ہے نا وہ آپ کو مل رہا ہے آپ کے گوشت وغیرہ سے. ٹھیک ہے،
صرف آپ کی باڈی کو پروٹین کی ضرورت نہیں، آپ کی باڈی کو سارے کے سارے نیوٹرینٹس کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. تو آپ پہلے اپنے نیوٹرین انٹیک اچھا رکھیں، جس میں دوسری چیز ہم دودھ نہیں پیتے ہیں، دودھ کی جگہ چائے اور ان چیزوں کو جو ہے ہم پیتے بھی ہیں، تو رات کے دن دودھ سوڈا پیتے ہیں. دودھ سوڈا پیتے ہیں، وہ بھی گرمیوں کی جو ہے نا سب سے زیادہ اہم مشروب ہماری دودھ سوڈا یا کولڈ ڈرنکس ہے. اور یہ خطرناک ہے کڈنی کے لیے. بالکل، ہماری کولڈ ڈرنکس اور دودھ سوڈا اگر آپ پیتے ہیں نا تو آپ وہ دودھ کے بھی جتنے نیوٹرینٹس آپ کو ملنے آپ کو اس کو بھی بانٹ دیتے ہیں اور اس کی ساری جتنی بھی افادیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ دودھ پی لیں، ٹھیک ہے. آپ چائے کی جگہ دودھ لیں. اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں، ہمارے اتنی سارے ملٹی وٹامنس بھی آ چکے ہیں. اگر آپ اوور ویٹ ہیں تو دودھ نائٹ میں نہ لیں. نہیں، وہ پھر آپ مارننگ میں لیں، ٹھیک ہے، یا ان بٹوین دا ڈے لیں، رات کو سوتے وقت نہ لیں. یا اگر آپ کو چیسٹ انفیکشن رہ رہا ہے تب بھی آپ رات کو نہ لیں، ٹھیک ہے. آپ ان بٹوین دا ڈے آپ لے سکتے ہیں. اور اس میں پتی ڈال کے اس کا بیڑا کرتے وہ تو میں نے پہلے بتا دیا، وہ تو آپ نے 2-3 بار بالکل تو دودھ کی افادیت بھی کھو دیتے ہیں. کھو دیتے ہیں، ختم ہو جاتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تو اپنا ناشتہ سب سے اچھا رکھیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ ناشتہ بالکل نہیں لیتے ہیں، ٹھیک ہے. ناشتہ ہمیشہ زیادہ اچھے سے کریں پیٹ بھر کے. اس کے بعد آپ دوپہر کا کھانا بھی کھائیں نارمل، ٹھیک ہے. رات کو آپ اپنی خوراک اتنی رکھیں کہ آپ سونے سے 3 گھنٹے پہلے رات کا کھانا کھائیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، یہاں پہ ہم نے کھانا کھایا وہاں پہ ہم سو گئے، ٹھیک ہے. وہ کھانا ہمارا ایک تو obviously وہی چیز ہے کہ فیٹ ہماری باڈی میں جو ہے وہ بناتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ کی ایک ایگزامپل یہ جگہ جگہ دیتی ہوتی ہیں کہ صبح کا جو آپ کا کھانا ہے نا وہ بادشاہوں والا ہونا چاہیے، اور بالکل، جو دوپہر کا آپ کا کھانا ہے وہ وزیروں والا، اور شام کا کھانا فقیروں کی طرح. یہ ہمارے نہیں، یہ میں ایگزامپل نہیں دیتی ہوں، یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا ہے ہمیں کہ صبح کو ناشتہ بادشاہوں کی طرح، دوپہر کا کھانا وزیروں کی طرح، اور رات کا کھانا فقیروں کی لیکن طرح. آج کے فقیروں کو بھی کرائیاں مل جاتی ہیں. اور ہم لوگوں نے اس کو الٹ کیا ہوا ہے، ہم صبح کو فقیروں کی طرح، دوپہر کو جو ہے ہم کھاتے ہیں. نائٹ والا زیادہ ہے ہاں کھاتے جی، ہیں، اور باقی کھانے ہم لوگ بالکل. تو دوپہر کا کھاتے بھی نہیں ہیں ہاں بہت جی، دفعہ. بہت سارے لوگ اسکپ کرتے ہیں، تو یہ چیز ہماری امیونٹی کو ویک کرتی ہے. جی ناظرین، امیونٹی پہ بات ہوئی تو اب امیونٹی چونکہ جتنی بھی وائرل اور بیکٹیریل انفیکشنز ہوتی ہیں یہ آپ کی امیونٹی کے اوپر اثر انداز تو ہوتی ہیں. چونکہ آپ کی امیونٹی ویک کیوں ہوتی ہے؟ جب آپ کی باڈی کے اندر منرلز کی شارٹیج ہوتی ہے، وٹامنس کی شارٹیج ہوتی ہے، پروٹین، فائبر، ان کا آپ پراپر انٹیک اپنی باڈی میں نہیں لیتے، صرف روٹی کھانے کو کھانا سمجھتے ہیں، تو یہ آپ کی باڈی کی باقی چیزوں کے لیے بھی ضرورت ہوتی ہے. جیسے کہ آپ کی باڈی کو کیلشیم چاہیے، میگنیشیم چاہیے، وٹامن D3 چاہیے، اور یہ ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں جو آپ کی امیونٹی کو بوسٹ کرتی ہیں. اب آپ کی امیونٹی ہوتی کیا ہے؟ یہ آپ کے جسم کے اندر ایک دفاعی نظام ہے، قوت مدافعت ہے. جب بھی کوئی فورن باڈی آپ کی باڈی پہ اٹیک کرتی ہے تو اس کو جو پراپر باہر دھکیلنا، رسپونڈ کرنا، یہ آپ کی امیونٹی کا کام ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کی امیونٹی کمزور ہے تو بیماریاں آپ کے اوپر زیادہ اٹیک کرتی ہیں. تو سر، امیونٹی کے حوالے سے جب آپ پبلک سیمینارز کرتے ہیں، ایک تو امیونٹی ڈیولپ کرنے کے بارے میں آپ لوگوں کو مسلسل گائیڈ کرتے ہیں، لیکن یہ جو وائرل ڈیزیز یا ایڈکشن ہوتی ہے، اس سے آپ کس طرح لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں؟ جی، جو سب سے آپ نے لفظ بڑا اچھا یوز کیا، موٹیویشن. جی سر. کیونکہ اس وقت تک کمیونٹی موبیلائز نہیں ہو سکتی، وہ متحرک نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ موٹیویٹڈ نہ ہو. اور موٹیویٹ کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلا جو سٹیپ لینا پڑتا ہے اس میں، وہ ان کو ذہنی طور پہ تیار کرنا. دیکھیے، ہر شخص جہاں پہ یہ سمجھتا ہے، اس وقت آپ ایک دیکھیے کہ پاکستان کے اندر 24 گھنٹے ہر شخص میں ایک دوڑ لگی ہوئی ہے. اور دوڑ کس طرف لگی ہوئی ہے؟ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے معاشی حالات کا ذکر کیا پاکستان کا، کہ ہم دنوں میں امیر ہو جائیں، ایسے ہی محنت نہ کریں. اور اس عمارت کے چکر میں ان لوگوں نے اپنا اتنا ستیاناش کر لیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں پہ اور ایک بدقسمتی ہے کہ پاکستان کو دیکھیں اور باہر کے ممالک کو، تو ایک جو سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں وہ ٹائم نکالتے ہیں سارا رات کا ٹائم. ابھی جب آپ بات کر رہے تھے تو مجھے ذہن میں آ رہا تھا کہ جو ابھی مہک بھی بتا رہی تھی کہ بیسیکلی رات کا کھانا زیادہ بہتر کھاتے ہیں اور صبح جو ہے غریبوں کا. تو وہ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ جو ان کے ٹائمنگز ایسے ڈسٹرب ہوئے ہیں کہ آپ کسی بھی گھر میں چلے جائیں ان کا آپس میں کہیں پہ آپ کو اکٹھے نظر نہیں آ رہے ہوں گے. اچھا، اب وہ بچے کا ماں باپ کو نہیں پتا بچہ کہاں گیا ہوا ہے، بچے نے کب آنا ہے. جب وہ آتا ہے تو اس وقت آپ سوئے ہوتے ہیں یا آپ آفس چلے گئے ہوتے ہیں. سو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں فیملیز کو کسی طریقے سے بائنڈ کرنے کی بہت ضرورت پڑتی ہے کہ پہلے وہ بائنڈ ہو جائے اور پھر وہ موٹیویٹ ہو جائیں. اور جب وہ موٹیویٹ ہو جائیں گے، اب آپ نے بات کی کہ قوت مدافعت،
قوت مدافعت اگر آپ اس وقت پاکستان کے اندر دیکھ لیں، ہماری جو میجر پاپولیشن ہے جس میں فیمیلز بھی ہیں، جس میں میلز بھی ہیں، اور بچے بھی ہیں اور بڑے بھی ہیں، آپ کو بہت انیمک ملیں گے. ہیموگلوبن آپ کے پاس بھی آتے ہیں لوگ، ایگزیکٹلی اگر اس کا نمبر دیکھیں تو وہ 90% کے لگ بھگ جو لوگ ہیں وہ آپ کو بالکل اسی طرح آئرن ڈیفیشنسی ہے، اس کی وجہ سے انیمک ہے، انیمک ہونے کی وجہ سے اور بہت سارے مسائل ہیں. کبھی آپ نے نہیں سوچا تھا کہ پاکستان کے اندر انفرٹیلٹی کے کیسز بہت بڑھیں گے. اب تو وہ 40% پہ ریشو چلی 40% پہ چلی گئی. اب انفرٹیلٹی آپ کے سامنے ہے. اسی طریقے سے دوسری طرف اگر دیکھیں کیا کہتے ہیں ممیفائڈ فیٹسز، اس کے کیسز آپ کے پاس بہت آتے ہیں. اب یہ سارا چیز اگر دیکھیں تو یہ ساری جڑی ہوئی ہے اس چیز کے ساتھ جو آپ نے بات کی قوت مدافعت کے حوالے سے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ مینٹل سٹریس، ڈپریشن جو ہے پوری دنیا میں تو ہم کہتے ہیں تقریباً 30-35% ہے، لیکن پاکستان میں 80% کیسز 70% کیسز ہو سکتے ہیں جو کہ ڈپریشن میں ہوں فار ون ریزن اور اندر. اب یہ ساری چیزیں مل کے دیکھیے، ایک شخص ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتا جا رہا ہے، اور اس نے بے شک وہ کھانا کھا بھی رہا ہے، ٹائم پہ بھی لے رہا ہے، وہ خوراک اس طریقے سے اثر نہیں کر سکتی جو جس طریقے سے اس کے جسم کے اندر اس کو قوت مدافعت بنانی چاہیے. پھر ہمارا ایک اور بھی قصور آ گیا نا جی، ہم فوری طور پہ پرسکرائب ڈرگز اپنی مرضی سے لینا شروع کر دیتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ دنیا میں دوسرا میجر کلر اس وقت جو ہے وہ سیلف میڈیکیشن ہے. اور دوسرے اس کے علاوہ سیلف میڈیکیشن میں جو امیونٹی بریک ڈاؤن ہوتی ہے، تھائرائیڈزم، وہ ہائپر تھائرائیڈزم کے کیسز ہمارے پاس آ رہے ہیں بہت زیادہ. اسی طریقے سے اور تو یہ جو ہمارا جو غدودوں کا سسٹم تھا قوت مدافعت کو بہتر طریقے سے چلانا، سارا کچھ کرنا، وہ سارا ڈکلائن کی طرف چلا گیا ہمارا. پھر اسی لیے جب ہم جاتے ہیں نا، آپ نے ابھی جب بات کی تو قوت مدافعت کے لیے ہم کہتے ہیں جی جیسے مہک ہمارے ساتھ جا رہی ہیں وہاں پہ نیوٹریشنسٹ ہونے کے ناطے، تو یہ جا کے بتا رہی ہیں کہ بھئی آپ کو یہ جو آئرن ڈیفیشنسی ہے اس کے لیے یہ چیزیں لینی ہیں. اس کے لیے امیر ہونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب پلسز بالکل نیوٹریشنل وہ چیزیں لیں جو کہ آسانی سے اویلیبل ہیں، اویلیبل آلریڈی ہوتی ہیں. ہمارے گاؤں میں آپ دیکھیں نا، پہلے جو کلچر تھا کہ وہ لوگ جو ہے نا ہفتے میں 3 دن دال کھا رہے ہوتے تھے، 2 دن جو ہے وہ شاید 1 دن گوشت مل رہا ہوتا تھا. اب وہ جو چیز ہے نا جو کھانا ہے تو وہ بہت کھانا ہے. آپ نے ابھی کڑھائی کی بات کی کہ رات کو بیٹھے ہیں دوست تو وہ کڑھائی کھاتے جا رہے ہیں. وہ فقیر بھی کڑھائی کے بغیر نہیں مانتا، وہ فقیر بھی نہیں مانتا. مقصد ہے کہ ہمارے جو پیٹرن تھے ایٹنگ کے وہ سارے تبدیل ہو گئے، ہمارے سلیپنگ پیٹرنز وہ بھی بدل گئے. تو وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ قوت مدافع نیچے لا رہی. اور ہمیں جب بھی لیکچر دینا پڑتا ہے، بالکل جیسے بابر صاحب جیسے جو لوگ ہیں ان کو ہم سامنے لے کے آتے ہیں کہ جی آپ بتائیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو پریکٹیکل یوز ہیں. جی کہ ہیپیٹائٹس سی کا آپ نے ذکر کیا اور ایڈز کا ذکر کیا، تو ناظرین کے لیے یہ بتائیں کہ یہ دونوں قابل علاج ہیں اور آپ کے پلیٹ فارم سے اس کو کس طرح ٹریٹ کیا جائے؟ اچھا سر، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، دیکھیے یہ وہ بیماری ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کرونک بیماری ہے. ٹھیک ہے، یعنی جب ایک دفعہ یہ ہو گئی تو یہ اس کا وائرس آپ کے جسم کے اندر رہے گا، اور اس کو کم کرنے کے لیے انٹرفیرونس آپ جانتے ہیں ہیپیٹائٹس کے حوالے سے، سی کے حوالے سے، اور دوسری جو اب بہت ساری چیزیں جو ہے وہ دونوں اورل بھی آ گئی ہیں، انجیکٹیبل بھی آ گئی. اسی طریقے سے جو HIV ہے اس کے وائرل لوڈ کو بھی کم رکھنے کے لیے اینٹی ریٹرو وائرل تھراپی جو ہے، کیونکہ ریٹرو وائرل فیملی کا ہے وائرس پہ بھی ہو رہی ہے، پرائیویٹ سیکٹر اور وہ فری ہے، دونوں طرف سے ہی فری ہے، گورنمنٹ کی طرف سے نا جی. HIV کا بھی ہیپیٹائٹس کا علاج بالکل فری ہے. اب تو یہاں تک بھی کہنا شروع کر دیا، کیونکہ پہلے ہوتا تھا کہ یہ لوگ شادی مت کریں، شادی کریں تو حمل مت ٹھہرائیں، لیکن اب وہ چیز بھی جو ہے کہ وائرل لوڈ کو ایک خاص حد تک نیچے لے جا کے حمل کو جو ہے اس قابل کی جو فیٹس ہے اس کے اندر یہ وائرس پھر منتقل نہیں ہوگا، یعنی چانسز نہیں ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اویلیبل ہیں اور ڈیفینیٹلی، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں تھا، اویئرنیس نہیں ہے. اب لوگوں کو پتہ چلا تو وہ اس کے مطابق. جی ناظرین، جیسے سر نے آپ کو بتایا کہ آپ کو ہیپیٹائٹس بی، ہیپیٹائٹس سی اور ایڈز جیسی موذی بیماریاں جو ہیں یہ قابل علاج ہیں اور گورنمنٹ سیکٹر کے اوپر ان کی میڈیسن بالکل فری ہے. اور اسی طرح جتنی بھی NGOز کام کر رہی ہیں یا کوئی بھی فلاحی تنظیمیں
جو آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں، تو وہ بھی اس کی میڈیکیشن آپ کے لیے فری اویلیبل ہے۔ اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہیپاٹائٹس سی جو ہوتا ہے اس کا 3 مہینے اور 6 مہینے کا کورس بھی آتا ہے۔ اسی طرح جو ہیپاٹائٹس بی ہے اس کی دوائی آپ کو کنٹینیو 2 سال تک کھانی پڑتی ہے۔ اسی طرح اگر ایڈز ہے تو اس کے وائرل لوڈ کو کم کرنے کے لیے وہ دوائی بھی آپ کو کنٹینیو لانگ ٹرم تک یوز کرنی پڑتی ہے، اور یہ ساری کی ساری میڈیکیشن گورنمنٹ سیکٹر پہ بھی اویلیبل ہے، اور یہ ساری کی ساری میڈیکیشن جتنی بھی ہماری فلاحی تنظیمیں ہیں وہ بھی آپ کو مہیا کر رہی ہیں، پرووائڈ کر رہی ہیں۔ اب یہاں پہ مسئلہ یہ تھا کہ پبلک کو اس کے بارے میں اویئر کرنا کہ آپ کو یہ بیماریاں کہاں سے لگتی ہیں اور اس کو کیسے ریکور کیا جا سکتا ہے، چونکہ ہم جتنے بھی لوگ ہیں، ہم یہاں پہ جو بیٹھے ہیں یا جو بھی لوگ کام کر رہے ہیں، ان کا سب کا مقصد ایک ہے، اپنی عوام کے لیے، اپنے ملک کے باسیوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا تاکہ ان کی زندگی کو نارملائز کیا جا سکے۔ اب ان بیماریوں کے پھیلنے کے جو خطرات جہاں سے زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں وہ چونکہ ہمارا سیکٹر جو ہے وہ بیسیکلی سیلون ہے، یا ہمارے وہ حمام ہیں جو گلی محلوں کے پاس ہیں، یا وہ حجام ہیں جو آپ کی کٹنگ کرتے ہیں، یا وہ جو آپ کے ایکسپرٹ ہیں جو آپ کی فیشل تھراپی کرتے ہیں یا آپ کے چہروں کے مساج کرتے ہیں، تو ان سے ریلیونٹ چونکہ ہم نے آج اپنے اس شو کے اندر سر بابر محمود کو دعوت دے رکھی ہے۔ سر آپ اس کو مزید ایکسپلین کریں کہ جو بندے آپ کے فیشل کرتے ہیں، آپ کی باڈی کا مساج کرتے ہیں، کٹنگ کرتے ہیں، شیو کرتے ہیں، ان کی اپنی جو، جیسے ان کے میں نے ذکر کیا کہ ان کے جو ہاتھ کے نیل وغیرہ اس طرح کے معاملات، ماسک پہننا، پان نہ کھانا، سگریٹ نوشی نہ کرنا، چونکہ جب وہ بالکل آپ کے فیس کے قریب ہوتا ہے نا، اگر یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہوں گی تو وہ زیادہ خطرات ہیں کہ آپ کو وہ وائرل انفیکشن کے ذریعے سانس کا، دمے کا ایشو بھی کر سکتا ہے۔ تو جو بلیڈ وغیرہ کا استعمال ہے وہ بھی ہے، تو اس کے اوپر آپ لوگ کیا کام کر رہے ہیں؟ جی، اس کے اوپر تو گورنمنٹ پنجاب نے جو ہے نا وہ پچھلے سالوں سے کافی ورک شاپ بھی کی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ایک سینٹر بھی قائم کیا ہوا ہے ٹھیک کہ ہے۔ وہاں پہ بیوٹیشین جاتا ہے۔ اس کے لیے کوئی لائسنس لینا پڑتا ہے؟ جی، آپ کے بیوٹی لائسنس پارلر پہلے کے لیے، اسکین کوئی کرانا امام پڑتا کے ہے، لیے؟ میڈیکل جو ہے نا چیک اپ ہوتا ہے، اسکیننگ ہوتی ہے، اور اس میں پھر وہ پاس ہوتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے جو پارلرز ہیں یا آپ کے جتنے بھی سیکٹرز ہوتے ہیں اس میں کوئی ایسا بندہ جس کو خود ایڈز ہو یا خود ہیپاٹائٹس ہو تو وہ بھی وہیں پہ کام کرے؟ اسی کی بات کر رہے ہیں نا، اس کے لیے ان کا میڈیکل اصول بنا دیا گورنمنٹ نے ٹھیک ہے، کہ اب آپ چیک اپ کے بغیر جو ہے نا وہاں کاریگر یا ورکر نہیں رکھ سکتے، ٹھیک یعنی یہ کئی سالوں سے ہے، اور یہ پہلے چیک اپ ہوتا ہے پھر لائسنس جاری ہوتا ہے، اور اس کے لیے ایک ادارہ موجود ہے، اور وہاں پہ ہم لوگوں نے وہاں سب کو بھیجتے ہیں جو ورک شاپ ہیں، بیوٹی کی ورک شاپ روزانہ ایک ورک شاپ کم سے کم لاہور میں ہوتی ہے، اور اس میں جو یہی اویئرنیس دی جاتی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اسکیننگ کرانی ہے کہ آپ کو اپنے آپ تو نہیں مرض، ٹھیک ہے، کیونکہ سب سے زیادہ مسئلہ ہے کہ آپ کا جو سانس ہے ناک سے یا آپ کے منہ سے جو کاربن خارج ہو رہی ہے اس کے ذریعے جو ہے آپ یا تو اس سے حاصل کریں گے تو یا اس میں، اسی طرح یعنی جب گورنمنٹ نے کیا تو گورنمنٹ نے ساتھ یہ پابندی ایس او پیز بھی بنائی ہیں کہ آپ جو ہے ماسک کے بغیر کام نہیں کریں، جی ٹھیک اسی طرح آپ جو ہے اس میں ہاتھ کو سینیٹائز کیے بغیر آپ کام شروع نہیں کریں گے، اسی طرح اسٹیلائزر کی پابندی اب ہو چکی ہے، اس کے بغیر آپ نہیں چلا ہاں اسی طرح کاسمیٹکس میں جی ناظرین، چونکہ ہماری گفتگو چونکہ بہت زیادہ ہو سکتی ہے، ٹاپک بہت لینتھی ہے، اس کو ہم جتنا چاہیں کھول سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے اسٹوڈیو کے اندر ٹائم لیمیٹیشنز ہوتی ہیں، چونکہ پروگرام کے اپنے اپنے شیڈولز ہوتے ہیں، تو یہاں پہ ہمیں اس پروگرام کو وائنڈ اپ کرنا پڑے گا۔ تو نیکسٹ ہم انشاءاللہ جب اس پروگرام کو دوبارہ لے کے آئیں گے تو باقی چیزیں جو رہ گئی ہیں ان کو ہم ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پہ ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ ہیپاٹائٹس بی، سی اور ایڈز یہ قابل علاج بیماریاں ہیں، اور اسی طرح کسی بھی آپ سیلون پہ، پارلر پہ، کسی حجام کے پاس، کسی بھی بیوٹیشین کے پاس جاتے ہیں تو گورنمنٹ میں نے بھی ان کو سرٹیفائیڈ کر دیا ہوا ہے جو ان کو اپنا میڈیکل کروا کے ہی یہ چیزیں اوپن کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ تو ہمیں یہاں پہ اجازت دیجیے، ہم انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کے اندر اپنی ٹیم کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اور اپنے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش